औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इल्म दीन पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आज हमने पढ़ना है सूरह अल इमरान की आयत नंबर 186। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतुबलवुन्ना, यकीनन तुम आजमाए जाओगे, फी में अमवालिकुम अपने मालों, व अनफुसिकुम और अपनी जानों से, वला तस्माउन्ना और यकीनन तुम सुनोगे, मिनल्लज़ीना उनसे जिन्हें ऊतुल किताबा दी गई किताब, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, वमीना और उनसे, अल्लज़ीना अशरकू जिन्होंने शिरक किया, अज़न अजियत देने वाली, कसीरन बहुत बातें। बेशक तुम अपने मालों और जानों से आजमाए जाओगे और तुम अहले किताब और मुशरिकों से बहुत सी तकलीफ दे बातें सुनोगे। यहाँ तक जरा तफसीर देख लेते हैं कि मुसलमानों को बताया जा रहा है कि जानो माल में तुम्हारी आजमाइश का सिलसिला जारी है। नीज अहले किताब और मुशरिकीन तुम्हें ज़हनी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। झूठे इल्ज़ामात, बेहुदा गुफ्तगू, गलत प्रोपोगंडा में कोई दकीका फरोगज़ाश्त नहीं करेंगे। इसके मुकाबले में मुसलमानों को सब्र व तकवा की तलकीन की जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि कि मुसलमान की जो माल है और जो जान है, इसके ज़रिए इसको आजमाया जाएगा। और ये आजमाइश है, ये हमारे ऐशो आराम के लिए हमें माल नहीं दिया जाता, ये हमारी आजमाइश है कि जब अल्लाह ताला हमें दौलत देता है तो हम उस दौलत का क्या करेंगे। तो जो मुशरिकीन है वो हर गलत बात करेंगे, हमें बेहुदा बातें करेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, लेकिन मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम सब्र करना, ताकि मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा इकदाम ना हो जो हक व सदाकत और वक़ार व मतानत के खिलाफ हो, जिसकी वजह से फितना फसाद का बाजार गर्म हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन हमला करे और मुसलमान हाथ बांध कर बैठ जाएं। ऐसी बुज़दिली इंसानी वक़ार के खिलाफ है। जुल्म का एहतिसाल उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई जिम्मेदारी है, यानी जुल्म को रोकना उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई, सबको मिलकर चाहिए कि वो जुल्म को रोकें। नेक्स्ट देखते हैं, व इन और अगर तस्बीर तुम सबर करो, वतत्ताकू और तकवा इख्तियार करो, फ़इन्ना तो बेशक ज़ालिका ये, मिन का अज़्मी बड़ी हिम्मत, अल उमूरा काम। और अगर तुम सबर करो तो और तकवा इख्तियार करो तो बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। इज़ और याद करो जब अखज़ लिया अल्लाहु अल्लाह ताला ने मीसा का पुख्ता वादा, अल्लज़ीना जिन्हें ऊतुल किताबा दी गई किताब, लतुबय्यिनुन्नहु कि तुम जरूर खोल कर बयान करना इसे लिन्नासी लोगों से, वा और ला तक्तुमूनहु ना छुपाना इसको। और याद करो जब अल्लाह ताला ने अहले किताब से अहद लिया कि तुम इस किताबत की तालीम, इस किताब की तालीम को ज़रूर लोगों से बयान करना और उसको ना छुपाना। इसकी ज़रा तफसीर देख लेते हैं कि अहले किताब से अल्लाह ताला ने वादा लिया कि वो मुकद्दस किताब में बयान करदा तालीमात को लोगों के सामने खोल कर बयान करेंगे और उनमें खयानत नहीं करेंगे। लेकिन अहले किताब के उलमा ने इस वादे की खिलाफ वर्जी की और दुनियावी मुफाद यानी दुनियावी फ़ायदे की खातिर मुकद्दस तालीमात को, पाक तालीमात को बेच डाला। इसमें उलमाए इस्लाम के लिए भी दरस इबरत है, ताकि वो दुनियावी मकासद के लिए इस्लामी अहकाम में खयानत ना करें। मतलब आज भी जो उलमाए कराम है, अगर वो दुनियावी फ़ायदे की खातिर जो अल्लाह ताला ने अहकामात बयान किए हैं उनको वाज़ेह तौर पर नहीं समझा रहे, तो उनके लिए भी ये सोचने की बात है कि अगर अल्लाह ताला ने अहले किताब को ये हुक्म दिया है कि वो सारे अहकामात को, जो किताब में अहकामात है, उनको खोल कर बयान करें, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो गुनहगार है। तो फिर आज के उलमाए कराम भी अगर दुनियावी फ़ायदे की खातिर अहकामात को खोल कर बयान नहीं करते तो वो भी अजाब के मुस्तहिक होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फना बाजुहू तो उन्होंने फेंक दिया इसे, वरा पीछे, ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों के, वश्तरा वश्तरू बिही और उन्होंने खरीद ली इसके इवज, इसके बदले, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी सी,
فبئس سو وہ بہت بری ہے جو ما یشترونا خرید رہے ہیں، مگر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کو بھلا دیا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی۔ دنیا کی چاہے جتنی مرضی قیمت ہے، وہ آخرت کی نسبت تھوڑی سی ہی قیمت ہے۔ سو بہت بری ہے وہ چیز جو وہ خرید رہے ہیں۔ لا نہ تحسبن، آپ ہرگز خیال کریں، الذین جو یفرحون خوش ہوتے ہیں، جو بیما ان پر جو آتا انہوں نے کیا، اور جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ اس کے ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ منافقین جہاد میں شریک نہ ہوئے اور خوش ہوئے کہ وہ جنگی نقصانات سے بچ گئے۔ علماء یہود بھی مقدس تعلیمات میں خیانت کرتے اور خوش ہوتے کہ انہوں نے دنیاوی فوائد حاصل کر لیے۔ ان کرتوتوں کے باوجود یہود اور منافقین چاہتے تھے کہ انہیں بہادر، مخلص اور حق پرست بھی کہا جائے، لیکن جی اپنی منافقت اور خیانت پر ہزار پردے ڈالیں، وہ ان جرائم کے دردناک عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی درس عبرت ہے، کیونکہ جو قوم عملی جدوجہد سے جی چرائے، یعنی اس سے پیچھے بھاگے، تو مقدس تعلیمات میں خیانت کرے اور اس کے باوجود خود ستائش کی خواہش کرے، خود مطلب عیش و آرام کی زندگی کی خواہش کرے، اسے دردناک انجام سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یحبونا پسند کرتے ہیں، این کہ یحمدوا ان کی تعریف کی جائے، بما ان پر جو لم یفعلوا انہوں نے کیے ہی نہیں، فلا تو نہ تحسبنہم یہ گمان کرو ان کے متعلق، بمفازۃ امن میں ہے، من العذاب عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اور پسند کرتے ہیں کہ ایسے کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، تو آپ ان لوگوں کے متعلق ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، اور پھر بھی وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کو اس کام کی بھی اس کی تعریف کی جائے جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی، اور الارض زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انا بے شک فی میں خلق کی پیدا کرنے میں، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کے، واختلافی اور بدلتے رہنے، اللیلی رات، والنہاری اور دن کے، لا آیات نشانیاں، لأولی الالباب اہل عقل والوں کے لیے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے اختلاف میں ان عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ ایک عقل مند انسان جب زمین و آسمان کی تخلیق اور لیل و نہار یعنی دن رات کی گردش میں غور کرتا ہے، تو اس کو یقین کرنا پڑتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور قادر مطلق فرمان روا ہے، یعنی ایک اس کائنات کا خالق ضرور ہے، جس کی تدبیر سے، یعنی جس کی حکم سے، جس کی سوچ سے یہ نظام کائنات رواں دواں ہے، کہیں خلل واقع نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے ایک دائرہ کار متعین ہے، جس کے اندر وہ چیز پورے نظم و ضبط کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ لہٰذا اس قدر منظم نظام کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہی نہیں اور جو بذات خود وجود میں آ گیا ہے، تو کوئی اہل عقل اس کو تصور نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی کہے کہ پریس میں دھماکہ ہوا اور ڈکشنری تیار ہو گئی۔ حالانکہ ڈکشنری بنانے کے لیے حروف تہجی کے اعتبار سے الفاظ کو ایک خاص ترتیب دی جاتی ہے، جو بذات خود ممکن نہیں ہے، جبکہ نظام کائنات تو ڈکشنری سے بے شمار زیادہ پر اسرار ہے۔ دراصل اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جو اس کا خالق اور مالک ہے۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اب بندہ کوئی کہے کہ پریس میں دھماکہ ہوا اور ڈکشنری تیار ہوگی، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ دھماکہ ہونے سے وہ ڈکشنری تیار ہو جائے۔ ڈکشنری کے لیے تو پراپر ورڈز کو ترتیب دی جاتی ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ڈکشنری خود بخود تیار ہو جائے۔ تو جب ایک ڈکشنری خود بخود تیار نہیں ہو سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے خود بخود ہو سکتا ہے؟ خدا کے وجود پر مناظرہ، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریے سے خدا کے وجود پر مناظرہ ہونا قرار پایا۔
آپ معین مقام پر تاخیر سے پہنچے یعنی دیر سے پہنچے تو دیریے نے تاخیر کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا میں دریا کے پار رہتا ہوں، وقت مقرر سے پہلے میں دریا پر پہنچ گیا تھا، مگر سارے ملا تو مناظرہ سننے کے لیے آج جہاں آ گئے، اس لیے وہاں کوئی ملا نہیں تھا۔ دیر کہنے لگا ابھی تو مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا اور سارے ملا اس وقت تک یہاں ہیں، پھر آپ نے دریا کیسے پار کیا؟ امام ابو حنیفہ کہنے لگے میں پریشان کھڑا تھا اور کشتی بغیر ملا کے تیر کر میرے قریب آ گئی اور مجھے اپنے اوپر سوار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ اس پر دیریا چلا اٹھا یہ خلاف فطرت ہے، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود گرے، اس کے تختے بنے اور کوئی بنانے والا ہی نہ ہو، وہ تختے خود بخود کشتی کی صورت اختیار کریں اور بغیر ملا کے آپ کو دریا عبور کرا دیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ان کا جب مناظرہ ایک بندے کے ساتھ طے پایا تھا تو وہ دریا کے پار کھڑے تھے کہ سارے جو کشتی چلانے والے تھے وہ تو مناظرہ تھا وہاں پر چلے گئے۔ تو مناظرہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ آپس کی ایک اپنی بات، دونوں فریقین اپنی اپنی بات بتاتے ہیں، اپنا اپنا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں، تو اس طرح سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور مباحلہ یہ تھا کہ دونوں اپنے حق میں ہی بس دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عذاب دے۔ تو ان کا مناظرہ ہوا تھا کہ وہ جو بندہ اور امام ابو حنیفہ وہ کیا کریں گے کہ ایک جگہ آئیں گے اور وہاں پر یہ اپنے خیالات پیش کریں گے، وہ اپنے پوائنٹ دیں گے، تو پھر پتہ لگے گا کہ کون حق پر ہے۔ تو کیونکہ سارے جو ملا تھے کشتی چلانے والے تھے وہ پہلے ہی مناظرے کے لیے ادھر آ گئے اور ادھر کوئی بھی نہیں تھا، تو امام ابو حنیفہ نے کیا بتایا کہ خود بخود کشتی چل کر آئی میرے پاس اور میں اس میں بیٹھا اور ادھر آ گیا۔ تو پھر دیری نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کشتی خود بخود آپ کے پاس آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر امام ابو حنیفہ نے جواب دیا جب ایک معمولی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی بلکہ اپنی تشکیل میں کاریگر کی محتاج ہے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا سانحہ کوئی نہ ہو، پورا نظام عالم ایک ضابطے اور قانون کے تحت چل رہا ہے، کہیں بھی رخنہ نہیں ہے۔ آج سورج اگر لندن کے علاقے میں 7 بجے طلوع ہوا ہے تو 10 بجے بعد بھی اس تاریخ کو اسی وقت طلوع ہوگا۔ کائنات کا یہ نظام اور اس کی ترتیب خود اس امر کی شاہد ہے، یعنی خود اس کام کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کے پیچھے ایک مدبر ہستی ہے جو اس کائنات کو ایک ضابطے کے ساتھ چلا رہی ہے، وہی ہستی کار ساز حقیقی ہے۔ یعنی اگر ایک کشتی خود بخود نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے خود بخود پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے، اگر اب وہ تو جو دہریہ تھا وہ اپنی ہی بات میں جھوٹا پڑ گیا نا کہ اگر ایک کشتی خود بخود چل نہیں سکتی تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ پھر اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود پایہ تشکیل ہو سکتی ہے، کیسے اتنی بڑی کائنات، دن اپنے وقت پر نکلتا ہے، رات اپنے وقت پر نکلتی ہے، رات اپنے وقت پر ہوتی ہے، تو یہ تو سارا نظام ہے، یہ خود بخود پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے ایک ہستی اور وہ ہستی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جس کے علاوہ کوئی اور اس نظام کو نہیں چلا سکتا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔